31 जनवरी का इंतजार क्यों कर रहे हैं? इमरान खान 31 जनवरी को मुस्तफी नहीं होंगे। इस्तीफे देने का इनका कोई इरादा नहीं है। 16 फरवरी को नवाज शरीफ का पासपोर्ट कैंसिल कर देंगे। इस जालिम इमरान खान को जाना ही पड़ेगा इंशाअल्लाह। हम इस हुकूमत को सेनेट इलेक्शंस में चैलेंज करें, ये मेरा सीसी का राय है। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़िन का माजी एक अजीबो गरीब सियासी रिश्ता है। आपस में हमेशा एक दूसरे को काटते रहे। बहुत पीछे चले जाएं, ज़िया दौर से शुरुआत कर लें तो जनरल ज़िया के साथ ही नवाज़ शरीफ थे। दूसरी सिमत मुखालिफ सिमत में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी थी। बीबी वापस पाकिस्तान आती हैं तो इक़्तिदार में लगता था कि शायद उनको बड़ी वाज़ेह अक्सरियत मिल जाएगी। उसको रोकने के लिए IJI बनवाई गई तो IJI के बेनिफिशरी नवाज़ शरीफ थे। उस वक्त भी लूजिंग एंड के ऊपर बेनज़ीर भुट्टो थी। फिर जब एक ऐसा मौका पे आया जब ग़ुलाम इसहाक़ से नवाज़ शरीफ की लड़ाई हो जाती है, 8वीं तरमीम हटाना चाहते हैं क्योंकि उसी 8वीं तरमीम को इस्तेमाल करके बीबी की असम्बलियाँ 90 की तोड़ी थी। 93 में उसी मौके के ऊपर उन्होंने पीपल्स पार्टी से बातचीत करने की कोशिश की कि ग़ुलाम इसहाक़ से सदर से ये इख्तियार वापस ले लें। गैर जमहूरी तरीका एक मुंतखब हुकूमत को सदर चलता कर देता है। इफ्तिखार गिलानी को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने आगे भेजा। इफ्तिखार गिलानी साहब ने बातचीत शुरू की नवाज़ शरीफ से। बैक चैनल से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ग़ुलाम इसहाक़ से नेगोशिएट किया और नून लीग की हुकूमत चलता कर दी। फिर ये सिलसिला चलता रहा, रुका नहीं। ये 96 वाली बीबी की हुकूमत टूटी तो फ़ारूक लगारी ने बीबी को घर चलता कर दिया तो नवाज़ शरीफ उनके साथ बैठे हुए थे। बाद में उनसे भी नहीं बनी तो उनकी भी छुट्टी करा दी। चलते आए मेहरान। वो अपने मुख्तलिफ मेमो गेट स्कैंडल तक आ जाएँ तो मेमो गेट स्कैंडल में जब यूसुफ रज़ा गिलानी अदालत में पेश हो रहे थे तो उस वक्त भी नवाज शरीफ साहब कोट पहनकर अदालत में चले गए थे। तो इनका आपस में कहीं ट्रस्ट करीब नहीं था। शायद वो पहला मौका था कि PDM के ऊपर एक इजलास हुआ और PDM के इजलास के अंदर डे 1 से आसिफ अली जरदारी इस हक़ में नहीं थे कि असम्बलियों से इस्तीफ़े देकर बाहर चले जाएँ, क्योंकि एक आम तासुर ये था कि 2018 के इंतखाबात में जितनी कौमी असम्बली की नशिस्तें पीपल्स पार्टी ने जीती और जितनी तादाद में उनको वोट्स मिले और जितनी प्रोविंशियल असम्बली सिंध की नशिस्तें उन्होंने जीती वो 2013 से भी ज़ायद थी और शायद उनकी जितनी एक्सपेक्टेशन थी उससे बढ़कर थी। इस्टेब्लिशमेंट से कुर्बत का उनको किसी हद तक फ़ायदा पहुंचा था। तो अगर वो असम्बलियों से बाहर चले जाएं आज की तारीख़ में तो दोबारा इन्हीं नंबर्स के साथ इन असम्बलियों में वापस आना उनका मुमकिन नहीं होगा। तो आसिफ जरदारी की जानिब से तजवीज़ दी गई कि आप बुज़दार के ख़िलाफ़ नो कॉन्फिडेंस मोशन पेश करने की कोशिश करते हैं पंजाब में। काफ लीग को साथ मिलवाते हैं परवेज़ लाई के। खुद जरदारी साहब ने परवेज़ लाई को डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बना दिया जिसके ऊपर इल्ज़ाम था कातिल लीग कहते थे और काफ लीग वाले अपने वालिद के कत्ल का इल्ज़ाम पीपल्स पार्टी पे लगाते थे। उन्होंने आपस में सियासत में इत्तेहाद कर लिया। तो उन्होंने कहा कि आप बुज़दार को उठाने के लिए परवेज़ लाई को साथ शामिल करें। इस्टेब्लिशमेंट भी नाखुश तो ये सिलसिला आगे चल पड़ेगा। उसके ऊपर नून लीग नहीं मादा हुई और उनका एक ही इसरार था कि नहीं इस्तीफ़े। अल्टीमेटली इत्तेफाक राय इस बात के ऊपर, इस जुमले के ऊपर हुआ कि मुनासिब वक्त पर दिए जाएंगे। अब वो मुनासिब वक्त कभी तो आना ही था, वो दिन आ पहुंचा और पीपल्स पार्टी उससे बैक ट्रैक कर गई। बैक ट्रैक करना इस वक्त आसान ऑप्शन नहीं है PMLN के लिए, पीपल्स पार्टी के लिए है। उन्होंने अपने आप को इस्टेब्लिशमेंट के साथ दोबारा ऐलान कर लिया इस उम्मीद के साथ कि उनकी सिंध हुकूमत बरकरार रहेगी और उनकी जो प्रेजेंस है सेनेट के अंदर वो भी मौजूद रहेगी। कौमी सतह के ऊपर बिलावल अक्सरियत ले जाने की पोजीशन में नहीं है, लेकिन आर या पार वाली सियासत मरियम के लिए थी क्योंकि बड़ी जमात है। PTI के साथ अगर टक्कर कोई जमात दे सकती है तो PMLN है। एक पॉपुलर लीडर पंजाब में इमर्ज हुई हैं तो मरियम हुई हैं, बिलावल का उसमें भी रोल नहीं था। तो इस वक्त आर या पार की इस जंग के अंदर हार जो है, बड़ा नुकसान जो है वो मरियम नवाज़ या PMLN का होगा। अगर ताकतवर तरीके से खड़ी रह सके तहरीक इंसाफ तो इनके 4-6 बंदे उन्होंने पहले अंदर डाले हुए हैं, 4-6 और टॉप टियर के अंदर डाले हैं तो स्टीम रोल कर सकते हैं इस वक्त PMLN को, अगर अच्छा परफॉर्म भी साथ करने की पोजीशन में हो। अगर ये बिग इफेक्ट तहरीक इंसाफ इस काबिल हो कि अच्छी गवर्नेंस दे सके। कल बिलावल ने कहा क्या, पहले उससे प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं, दिखाइएगा जी। हम इस हुकूमत को हर फोरम पे बशमूल सेनेट इलेक्शंस में भरपूर तरीके से चैलेंज करे, ये मेरा CC का राय है। अब ये CC का राय PDM के सामने पेश होगा और हतमी फैसला PDM की कंसेंसस के साथ और मेरा CC की अप्रूवल के साथ होगा।
یہ وہ پنجابی میں کہتے ہیں کہ کھبی دکھا کے سجی مار دینا. تو اس آس کے اوپر ساتھ لگائے رکھا ہے ان کو کہ ایک دن آئے گا تو ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے. وہ ساتھ نہیں کھڑے ہونا تھا. آصف زرداری گڑھی خدا بخش میں بڑے کھلے انداز میں کہہ چکے تھے کہ میری بات سنو, میرا طریقہ مانو. ان کے ساتھ سینٹ کے الیکشن میں بھی جاتے ہیں, باقی جو بھی الیکشن آئیں گے اس میں بھی حصہ لیتے ہیں. تو اخیر میں طریقہ کار وہی رائج ہوا. مختلف مواقع کے اوپر مریم اور بلاول اس پہ دعوے دار کس طرح کے بیانات کے ذریعے وہ دیتے تھے, وہ بھی آپ کو سناتا ہوں کہ ان کی جھلک تھوڑی مل جائے. ایک مہینے کے بیانات سے دکھائیے گا جی. ابھی ہم نے باضابطہ استعفے نہیں مانگے, یقین مانو میرے گھر استعفوں کے انبار لگ گئے. استعفے ہمارا ایٹم بم ہے. استعفے اٹھا کے ان کے منہ پر مارنے چاہیے. یہ پڑے تمہارے استعفے جمع ہو رہے ہیں, استعفا جمع ہوں, استعفا بھی انکلوڈ ہوں گے. پڑے تمہارے استعفے کرو قبول ان کو. اگر سندھ حکومت کا اور نیشنل اسمبلی کے قربانی دینا پڑے اس ملک میں جمہوریت کی بحالی کے لیے تو پھر ہم وہ قربانی دینے کے لیے تیار ہے. اگر مردان کے جلسے میں بلاول بھٹو زرداری نہیں آ سکتا تو یہ رات کو خوشی سے اچھلتا ہے کہ آہا بلاول بھٹو زرداری نہیں آیا, پی ڈی ایم میں لڑائی ہو گئی ہے. پورا پی ڈی ایم ایک ہی پچ پہ ہے, پورا پی ڈی ایم میں شامل جماعتیں ایک ہی سٹیج پہ ہیں اور ایک ہی ہمارا منزل ہے. اگر یہ اسی طریقے سے جیسے پھوٹ پڑی نظر آتی ہے, آگے چلا کام اور ان کی کوئی سلجھاؤ والا راستہ انہیں نہ ملا تو بہت بڑی سیاسی مار پٹے گی اور اس کی قیمت چکانی پڑے گی پی ایم ایل این کو. ایک بیان ہے آج مریم نے دیا جو فوج کے حق میں آپ کو نظر آئے گا. وہاں پوری تقریر کے اندر ایک موقع کے اوپر انہوں نے پاپا جونز کا ذکر کیا, لیکن باقی مواقع کے اوپر وہ فوج کو ضرب عضب سے لے کر رد الفساد سے لے کر ہر موقع کے اوپر اچھے لفظوں میں آج تذکرہ بھی کیا. وہ بھی دکھائے گا. یہ ایسی ظالم اور نالائق اور نااہل حکومت آئی ہے کہ شاید پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار پاکستانی فوجیوں کی تنخواہیں نہیں بڑھی. نواز شریف کی قیادت میں پوری پاکستان کی قوم فوج کے پیچھے کھڑی ہوئی نظر آئی. یہ ہوتی ہے فوج کی عزت. فوج کے خلاف ہم نہیں بولتے, فوج ہمارا ادارہ ہے. آج اسلام آباد اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ مہمان شخصیات میں ہیں. پاکستان تحریک انصاف سے زرتاج گل صاحبہ ہیں, آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں, اور ڈاکٹر مصدق ملک ہیں پاکستان مسلم لیگ نواز سے. دونوں کو خوش آمدید کرتا ہوں جی, آپ کو بھی ویلکم کرتا ہوں. زرتاج, پیپلز پارٹی پیچھے ہٹ گئی, یہ کوئی بالکل ایک ایسی چیز نہیں تھی کہ آپ توقع نہ کری. ایون نون والوں کی ٹاپ ٹیئر کو ساروں کو معلوم تھا کہ پی ڈی ایم کے اجلاس کے اندر کس طرح سے وہ پوزیشننگ چینج ہو رہی تھی. کتنا بڑا سیاسی نقصان ہو سکتا ہے نون لیگ کا؟ تھینک یو ملک صاحب, تھینک یو فار انوائٹنگ می. آپ نے اپنے انٹرو پہ فاروق لغاری صاحب کا ذکر کیا, اللہ ان کو جنت نصیب کرے. فاروق لغاری صاحب کی ہی کانسٹیچوئنسی میں نے ان کے بیٹے سردار اویس خان لغاری کو ہرایا ہے. بڑی اچیومنٹ ہے جی. اس علاقے سے جا کے خاتون کا جیت کیا جی. تو اس لیے مجھے وہ یاد آیا جب آپ نے ان کا ذکر کیا. نواز شریف صاحب ان کے بارے میں کہتے تھے جب یہ محترمہ بینظیر بھٹو کے ساتھ ہوتے تھے تو ان کے بارے میں کہتے تھے کہ یہ انگریزوں کے کتے نہلانے والے لوگ ہیں. باقاعدہ انہوں نے اس بات کا کہا. پھر سیاست بدل جاتی ہے, یہ مفاد پرست لوگ ہوتے ہیں. آج کل انہی کے بیٹے کو انہوں نے پنجاب کا جنرل سیکرٹری بنایا ہوا ہے. تو بے اعتبار شخص ہے, اس کا کوئی دینی مان نہیں ہے میاں نواز شریف صاحب کا. ان کی اپنی ہی بیٹی بیسکلی انتہائی نالائق خاتون ہے. آج تک انہوں نے کوئی سٹرگل نہیں کی اور اس طرح جلسوں میں انتہائی بدتمیزی سے لینگویج استعمال کرتی ہیں اور ایک الیکٹڈ پرائم منسٹر کو تو کر کے کہہ کے بلاتی ہیں, وچ واز میں ایکسپیکٹ نہیں کرتی تھی. بٹ اینی ہاؤ اپنی تربیت کی بات ہوتی ہے. خود ساختہ لیڈر بننے چلی تھیں لیکن ذلت اور رسوائی دھرنے کے دنوں میں آیا کرتی تھیں ڈی چوک میں. جی بالکل. جب بھی ان کے والد بھی سنتی تھیں جی, اور جب ان کے والد صاحب جب ہمارے دھرنے ہوتے تھے نا, تقریریں کرتی بھی ہوتی تھی, ان کے والد صاحب کہا کرتے ہوتے تھے کہ دیکھو پی ٹی آئی کے جلسوں میں خواتین کیا کرتی ہیں, ہمارے اوپر قدغن لگایا کرتے تھے. خود عمران خان اوے نواز شریف کہا کرتے تھے. نہیں, اوے کوئی اتنا برا لفظ نہیں ہے, لیکن میں تربیت کی بات کر رہی ہوں. اینی ہاؤ خود ساختہ لیڈر بننے چلی تھیں, کوئی چونکہ ان کی تربیت ہوئی بھی نہیں ہے. ذلت اور رسوائی اپنی پارٹی کے لیے لے کر آئی ہیں. انہوں نے اوور ٹرسٹ کر دیا بلاول بھٹو زرداری کو, جس کے بارے میں یہ کہتے تھے کہ زرداری اور عمران بھائی ہیں. اب ان کا بلاول بھٹو بھائی بن گیا ہے. اور بھائی تو رہا ہی نہیں, اس نے تو نیچے سے کارپیٹ ہی کھینچ لیا. ایگزیکٹلی, میں یہی کہنے والی تھی. اب یہ ایک ہوتا ہے نا انسان غلطی کے اوپر غلطی کرتا ہے, ایک جھوٹ چھپانے کے لیے 100 جھوٹ بولنے پڑتے ہیں. اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ کل جس طرح پیپلز پارٹی نے ان کے ساتھ استعفوں کے اوپر کیا ہے اور وہ استعفے نہیں دے رہے ہیں, جب یہ کہا کرتے تھے کہ استعفیٰ میں ان کے منہ پہ ماریں گے اور ہماری جیب میں پڑے ہوئے ہیں,
تو انہوں نے جب استعفے نہیں دیا آریہ پار تو ہوا نہیں, تو اس امبیرسمنٹ کو بیسکلی چھپانے کے لیے تو ان کو کچھ دن آئسولیشن میں چلا جانا چاہیے تھا, ہائبرنیشن میں چلا جانا چاہیے تھا, لیکن چونکہ وہ خفت مٹھانے کے لیے پھر انہوں نے مزید خفت اپنے لیے امبیرسمنٹ لے کر آئیں. اور آج یہ پھر محترمہ آج یہ جو انہوں نے دوبارہ سے یہ زبان استعمال کی ہے, دیکھیں پریکٹیکل اپروچ دیکھیں, پریکٹیکل اپروچ یہ بھی ہے کہ ان کے مرتضیٰ عباسی صاحب اور سجاد اوان صاحب, ان کو آج اسپیکر صاحب نے اپنے چیمبر میں بلایا. اسپیکر سیکریٹریٹ میں آپ کو پتہ انہوں نے اپنی ہی استعفوں کو جعلی قرار دے دیا, اپنی استعفوں کی تصدیق نہیں کی انہوں نے. آپ نے حاصل کیسے کیے, کیونکہ وہ انہوں نے مریم کو بھجوانے تھے, آپ تک پہنچے کیسے؟ یہ بھی ایک مزے کی کہانی ہے. وہی نا, ان کی پارٹی نے خود شاید لیک کیے ہوں یا پہنچائے ہوں, اگر انہوں نے اپنی مریم کو کیے ہیں. ڈاکٹر مصدق کی سازش لگتی ہے یہ, ان سے بھی پوچھتے ہیں. یہ تو خیر آپ دیکھیں گے نا ڈاکٹر صاحب کیا جواب دیتے ہیں, لیکن اینی ہاؤ دیکھیں اپنی استعفوں کو لطیفے بنا کے جعلی قرار دینا, کہنا یہ فراڈ ہوا ہے, اپنی استعفوں کی تصدیق نہیں دی. اور مریم باجی کا سندھ کی یا پیپلز پارٹی کے اوپر ٹرسٹ تو بات کی بات ہے, ان کی اپنے جو پارٹی کے لوگ ہیں وہ ان کے اوپر ٹرسٹ نہیں کر رہے ہیں. تو دیکھیں یہ ہوتا ہے جب آپ میدان میں غیر سیاسی لوگوں کو جو خود ساختہ لیڈر بننا چاہتے ہیں وہ پھر ایسی بیڑا غر کرتے ہیں. ہم سیریسلی میں مریم باجی کو مبارک ہو جو ہم ڈیمیج نہیں کر سکے. شی ہیز ڈن اٹ, بڑی ہیں عمر میں اور ویسے بھی عزت کرنی چاہیے, میں کسی بھی خاتون کی وہ نہیں کر سکتی ہوں. وہ دیکھیں جو ہم نہیں ڈیمیج کر سکے یہ ڈیمیج انہوں نے خود کیا ہے. جس طریقے سے زرداری صاحب اپنی پارٹی کو لڑکانے کی پارٹی بنا کے بیٹھ گئے, یہی انہوں نے اپنی پارٹی کو لاہور میں جا کے دفن کروا دیا. آج حال یہ ہو گئی کہ اپنے ایم این ایز ان کے آگے آگے, اسپیکر صاحب پیچھے پیچھے, اور وہ اپنے لطیفے سوری میرے منہ سے نکلا, استعفوں کو لطیفے بنا کے تصدیق ہی نہیں کر رہے. گھر کی سیٹ ہے سجاد اوان صاحب, تو میرے خیال تو پھر آج تصدیق کر لیتے نا, کیونکہ کیپٹن صفدر سے ریلیٹڈ ہے نا جی وہ. جی ان کے بھائی ہیں, سگے بھائی ہیں. اچھا جی, تو پھر تو گھر والا معاملہ ان کا. تو انہوں نے پھر میں یہ لطیفہ کہہ رہی تھی, وہ لطیفہ جو بن بھیج دیا انہوں نے اسپیکر کو. کس نے بھیج دیا؟ وہ تو مریم کو جانا تھا. میں آتا ہوں اس پہ. پہلے تو منسٹر صاحبہ نے 3 الفاظ استعمال کیے کافی فراوانی سی سے. پہلے تو انہوں نے کچھ بد تہذیبی اور بدتمیزی کی بات کی, اور اب اس نے کچھ تو آپ نے حوالہ دے ہی دیا. جو لوگ سن رہے تھے دھرنوں میں جو زبان بولی جا رہی تھی وہ آپ نے سنی لی. پھر آپ کو یاد ہوگا, وہ ساری آنر آپ دہرا بھی نہیں سکتے, بعض الفاظ ایسے تھے اس میں. جی بعض الفاظ. اور آپ کو یاد ہوگا کہ ایک انہوں نے لاہور میں جلسہ کیا تھا جس میں کوئی رشتے لینے دینے کی بات ہوئی تھی. اب وہ گفتگو جو شخص کرے گا اس کو کیا رشتوں کی پہچان ہوگی, اور وہاں پہ کیا ہم تہذیب کی بات کریں گے. اور جو گفتگو, اور ان کے کچھ جو وزراء ہیں, بڑے سینئر وزراء ہیں, انہوں نے جو کہا میں بہا دوں گا, کس چیز سے بہا دوں گا, کیا بہا دوں گا, یہ تمام گفتگو کرنے لائق بھی نہیں ہے, کرنی بھی نہیں چاہیے. اسی وجہ سے میں نے زیر لب آپ کو بس یاد کروایا ہے کہ وہ کیا کیا گفتگو تھی, جس کے بعد یہ کہہ رہی ہیں خود ہوتی تھی. میں نے تو ان کی یاد دہانی کے لیے جی آپ نے کہا تھا, لیکن میں نے بھی کہا میں تھوڑا سا جی دوسری جو استعفے پہنچے کیسے, جی میں آتا ہوں میں ذرا جی دیکھیے تو آپ کی انٹرنل پارٹی پالیٹکس تھی نا, اگر آپ اجازت دیں. دوسری جو اہم انہوں نے لفظ ایڈجیکٹو استعمال کیا کافی فراوانی سے, تو وہ نالائق تھا. اب نالائقی دیکھیں کہ وہ نالائق جو پارٹی تھی اس نے کیا کیا, اور جو لائق پارٹی اب آئی ہے ذرا اس کی لیاقت دیکھیے. لیاقت یہ ہے کہ 6% پہ ترقی کی شرح تھی, منفی میں چلی گئی, اور منفی 1.5% پہ چلی گئی. اور کووڈ کرونا وائرس آنے سے پہلے جو ہے وہ 1.5 تک پہنچ چکی تھی پہلے سال میں بھی. لیاقت ذرا دیکھیے کہ وہ جو مہنگائی کی شرح, یعنی عام آدمی کی زندگی میں کیا ہوتا ہے, اس کو نوکری ملنی چاہیے جو ترقی سے ملتی ہے, اور بھوک یعنی جو مہنگائی کی شرح ہوتی ہے, بچوں کا پیٹ پالنا ہوتا ہے, جو کھانے پینے کی اشیاء ہیں اس کی اس میں. لیاقت صاحب کا تذکرہ تھوڑی احتیاط سے کریں کیونکہ مریم اس کے اوپر ٹویٹ بھی کر چکی ہیں اور تقریر جی بھی میں بھی, تو آپ نے پرہیز میں تو مگر بڑی محبت سے اور احترام سے کر رہا ہوں. میں نے تو وہ تابعداری والی تو کوئی بات ہی نہیں کی, میں نے تو لیاقت کی بات. تو دیکھیے لیاقت کہ جو 1% شرح تھی مہنگائی کی کھانے پینے کی چیزوں میں, پہلے سال میں وہ 100% پہ گئی ولیجز میں, 100%, 97%. جی اب فوڈ انفلیشن 20-25% چل رہی ہے. تو یہ لیاقت ہے. آپ کو یاد ہوگا سرکولر ڈیٹ پہ کتنی بات ہوتی تھی. ابھی مان بھی گئے وزیر اعظم کہ مجھے تو رات کی نیند اڑا دی بجلی کے, 1300 سے 2300 پہ پہنچا, لیکن استعفوں پہ آ جائیں یہ تو پھر اسٹیٹ اون انٹرپرائز گھماتے ہیں. یعنی ذرا میں تو 2 بندوں کے استعفے اسپیکر تک کیسے پہنچے. دیکھیے
ہم نے, اور وہ جھوٹ کی بھی ایک میں ابھی کرنا چاہتا, تیسرا ایڈجیکٹو جھوٹ کا تھا, وہ اس پہ بھی جس کو وزیر اعظم آپ اسد کیسر تک 2 استعفے کیسے پہنچے, بڑی مسٹری ہے اس کے اندر. بات یہ ہے کہ ہماری پارٹی کا اور جن اشخاص کا یہ نام لے رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ان کو استعفے نہیں دیے, ہم نے پارٹی کو بھیجے ہیں. وہ وہاں تک کیسے؟ بظاہر ایسا دکھتا ہے کہ کیونکہ بہت سے لوگوں نے ان کو سوشل میڈیا کے اوپر بھی اپلوڈ کیا ہے, یا تو وہاں سے کسی نے اتار کے ان کو پرنٹ کر کے جمع کروایا ہے, کوئی ایسی چیز کی ہے, کیونکہ وہ لوگ تو مصر ہیں. جمع کس نے کروایا؟ اگر ان پرسن انہوں نے نہیں کروایا تو کس نے؟ جی میں وہی آپ کو کہہ رہا ہوں, ڈاکٹر مصدق ملک کا استعفیٰ لکھ کے جا کے زرتاج جمع کروا دیں تو استعفیٰ تو نہیں ہو سکتا. جی ایگزیکٹلی, اور اسی لیے آئین یہ کہتا ہے کہ جب ایسی کوئی چیز ہو تو آپ اس کو بلائیں جس نے استعفیٰ دیا ہے, اور اس سے پوچھیں کہ بھائی آپ نے یہ استعفیٰ خود دیا ہے؟ وہ بندہ دریافت ہوا ہے جس نے استعفیٰ جمع کروایا؟ نہیں, ہمیں شک ان پہ ہے. ان پہ زرتاج پہ؟ جی نہیں, زرتاج پہ, میں زرتاج صاحبہ پہ کبھی بھی نہیں. ہماری معزز منسٹر ہیں, کلائمیٹ ان کے ہاتھ میں, ملک تباہ ہو جائے گا اگر کلائمیٹ تباہ ہو گیا. لیکن ہمیں شک یہ ہے کہ حکومتی پارٹی میں کیونکہ یہ استعفے جو ہیں فلوٹ کر رہے ہیں سوشل میڈیا اسپیس پہ, تو جان کے اس کو ایک ایشو بنانے کے لیے وہاں سے ڈاؤن لوڈ کر کے کہیں جمع. ڈاکٹر صاحب آپ بچ کے رہیے گا پھر. جی میں تو کیا 2-3 بندے باہر ہیں جنہوں نے اندر جانا ہے, ان میں سے آپ بھی شامل ہیں. جی تو اب میں کیا کہہ سکتا ہوں اس پہ, میں انہیں فون کروں گا اگر کوئی ایسا مدد کے لیے. آپ زرتاج کو زرتاج کو فون کروں گا کہ آپ میری مدد فرمائیں. آپ مدد فرمائیں گی جی اس وقت اگر کوئی کڑا وقت آ گیا تو, یا اس وقت آپ کہیں گے چور ہے, یا کہیں گے یہ چور ہے, جھوٹا ہے, پکڑ لو اس کو. اصل میں آپ بھی ملک ہیں, وہ بھی ملک ہیں. اب دیکھیں نا, ملک صاحب چونکہ خوش گفتار ہیں, آپ نے بہت کوشش کی کہ آپ استعفے کا والا معاملہ انہوں نے گھمایا. ٹھیک ہے, آپ نے کہا کہ جی آپ یہ بتائیں کہ اسپیکر صاحب کے پاس استعفے کیسے گئے. سوال تو یہ ہے ہی نہیں. سوال یہ ہے کہ مریم باجی نے ان کو کھڑے ہو کے کہا کہ جو 2 لوگوں نے استعفے دیے وہ جا کے تصدیق کر کے استعفے دے دیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ استعفے جعلی ہیں, فراڈ ہے, ہم تصدیق نہیں کرتے. اس کا مطلب ہے کہ وہ مریم باجی کے کہنے پہ استعفے نہیں دیتے. اس کا مطلب ہے کہ آپ دوسروں سے جو استعفیٰ مانگ رہے ہیں, آپ کی اپنی پارٹی کے لوگ استعفیٰ نہیں دے رہے. استعفے تو ہمارے پاس پڑے ہیں, آپ کی پارٹی کے پاس, ہمارے پاس موجود ہیں. اس کے اوپر آپ نے کیا کرنا ہے؟ سنیے میں آپ کو کہہ رہا ہوں, ہمارے پاس وہ اسپیکر کو جمع کروانے تھے انک کے اندر. دیکھیے وہ ہماری مرضی ہے نا, وہ تو اب آپ کے کہنے پہ نہیں دیں گے نا, استعفے نہیں دے رہے نا, ہم دیں گے استعفے. مطلب ہے کہ سارے جو پی ڈی ایم کی تحریک تھی, اس کا مطلب وہ سب جھوٹ پہ مبنی تھی, وہ سب فراڈ پہ مبنی تھی. وہ یہ بہت اچھی انہوں نے بات. پیپلز پارٹی نے کل آپ کے ساتھ کیا ویسے وہ پیپلز. اب آپ مجھے بات نہیں کرنے دیں, آپ کہیں گے نہیں پیپلز پارٹی پہ بات کرو 1 منٹ کی. اچھا حالانکہ نہیں ملک صاحب دیکھیں, نہیں ملک صاحب میں یہ دیکھنا, مریم باجی نے جا کے کتنے نعرے لگائے پیپلز پارٹی کے. بینظیر بھٹو کے محترمہ کے مزار کے اوپر گئی. ہو سکتا ہے وہاں پہ اپنے والد صاحب کی, اچھی بات ہے, ہمارے ہاں یہ روایت ہے, میں تو کہتی ہوں اچھی بات ہے, ہو سکتا ہے والد صاحب کی معافی بھی مانگنے گئی ہوں کہ آپ نے پوری عمر بینظیر بھٹو کی کریکٹر اساسینیشن کی. ہو سکتا ہے اس بات کی بھی معافی مانگنے گئی ہوں. 90 کا الیکشن یاد ہو تو بہت نامناسب, تو میں وہی کہتی ہوں, ہو سکتا ہے اس کے باوجود بھی, اچھا اس کے باوجود بھی ڈاکٹر صاحب کا استعفیٰ نہیں آیا. تھوڑے دن آپ نے جو کہنا کہنے, تھوڑے دن باہر 3-4 بندے رہ گئے خواجہ آصف کے بعد. آپ میں ایک زبیر صاحب جلدی اندر جائیں. جی میرا استعفیٰ تو کیونکہ جس دن آپ کو جیب والا نہیں سن تو لیں, آپ نے سوال ناک صاف کرنے والا نہیں, اصل والا بتائیں جو ہمارے منہ پہ مارنا تھا. اگر آپ مجھے گنجائش پیدا کریں گی, میں نے تو آپ سے درخواست کی چھڑوانے کی بھی, آپ نے اس کا بھی جواب نہیں دیا. سن تو لیں میری بات, اگر اجازت ہے بات کریں. میں تو پیج ہے ویسے ہینڈ ریٹن, اب ابھی آپ دے سکتے ہیں. جی بات تو سن لیں, آپ تو ناراض ہو رہی ہیں. زرتاج فرمائش کے اوپر کم از کم ایک استعفیٰ لکھ کے زرتاج کو دے دیں. جی میری بات آپ بھی نہیں سن رہے, وہ بھی نہیں سن رہے, بتائیں میں کہاں جاؤں. 2 ہی اشخاص ہیں یہاں پہ, کیمرہ مین سے بات کی جا سکتی ہے. آج والوں کی پاکستان میں کوئی بھی نہیں سن رہا. چلیں پارٹی والوں نے کل چلیں, آپ سے محبت کا رشتہ ہے, دوست ہے, تو آپ ہی سن لیں, وہ تو نہیں مانیں گی. پیپلز پارٹی نے کل اچھا سن لیں. نہیں اب آپ یہ دیکھیے, میں نے آپ سے پہلے کہا کہ آپ یہ کریں گے, مجھے 2 منٹ کی گنجائش تو دیں. آپ انہیں, منسٹر صاحبہ کا وقار مجھ سے بلند ہے, آپ ضرور ان کو موقع دیں, لیکن مجھے بھی تھوڑا سا موقع دے دیں. دیکھیں بات یہ کہ جس دن منسٹر صاحبہ کی پارٹی نے الیکشن کمیشن کو مجبور کیا, فورس کیا, اور وہاں سے یہ کہا کہ مصدق صاحب جو الیکشن لڑنے لگے یہ تو پی ایم ایل این کے کینڈیڈیٹس ہی نہیں. آپ کو یاد ہے انہوں نے, کیونکہ نواز شریف صاحب نے ہمارے سائن کیے تھے وہ جو ٹکٹس ہوتے ہیں, تو ہم نے تو بھائی اسی دن استعفے لکھ کے دے دیے تھے, آج بھی پارٹی کے پاس پڑے ہیں, اسی دن لکھ کے دے دیے تھے.
اور آج بھی پارٹی کے پاس پڑے ہوئے، جب مرضی وہ جمع کروا دیں، یہ تو امانت ہے. اور سینٹ کا الیکشن ہمارے ہاں جس طرح ہوتا ہے، یہ تو ویسے ہی پارٹی کی امانت ہمارے پاس ہوتی ہے. جب پارٹی کہے گی آپ استعفے جمع کروائیں، اسی دن استعفے جمع ہو جائیں گے. چلو یہ وضاحت ہوگی، مسئلہ ہی نہیں ہے. آپ نے کچھ 2.5 سال پرانا واقعہ گنوا دیا اس کا بھی، کیونکہ اور بھی بڑے 2.5 سال پرانے واقعات ہیں. اس وقت پیپلز پارٹی نے کل جو فیصلہ لیا، آپ کی سیاست پہ کیا اثر ہوگا؟ دیکھیے میرا ذاتی یہ خیال ہے کہ دی اونلی تھنگ دیٹ از گوئنگ ٹو چینج از دا ٹیمپورل سیکوینس. پیپلز پارٹی نے ہماری جو لائحہ عمل تھا اس کے 5 محرکات تھے. ہم نے کہا ہم جلسے کریں گے، بڑے جلسے کریں گے. پھر ہم نے کہا کہ ڈسٹرکٹ لیول کے اوپر موبلائزیشن کریں گے، جو آپ نے مردان میں دیکھی اور اب آپ بہاولپور میں دیکھیں گے. آخری لائن تھی مناسب وقت پر استعفے دیں گے، اس کے اوپر کیا ہوا؟ جی میں بتانے لگا. اور وہ سینٹ الیکشن اگر آپ اجازت دیں تو میں یہی بریک پہ جانے اس لیے میں جلدی سے بتا دیں سر بتا رہے اور آپ بریک پہ جانے سے پہلے مصدق صاحب سے کہیں گے ہم استعفیٰ بھی دکھائیں. جی میں نے بتایا آپ کو استعفیٰ جمع جیب میں جو رکھا بریک میں زبردستی لکھوا دیں گے. آپ لگتا ہے اب زبردستی لینے پڑیں گے، انہوں نے نہیں دینے. دیکھیں جیسے آپ نے خواجہ آصف کو اٹھایا ہے، ویسے تو آپ زبردستی کچھ بھی کر سکتی ہیں. اس میں کون سی ایسی بات ہے؟ اپنی حرکتوں نے اٹھایا ان کو، نہ کرتے منی لانڈرنگ. یہ تو آپ پیپلز پارٹی نے کل کیا کیا سر آپ کے ساتھ؟ دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ کچھ تبدیل نہیں ہوا. اگر آپ پیپلز پارٹی کا پورا ان کی تقریر سنیں تو 5 چیزیں جو میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہ رہا تھا، جس میں لانگ مارچ ہے، دھرنا ہے، استعفے ہیں. لانگ مارچ کر کے کیا کریں گے سر؟ اس سے غرض نہیں، یہ تو آپ کو غرض نہیں. ہم نے حکومت پہ پریشر ڈالا ہے نا، ہم نے مجبور کرنا. آپ ہی کا مقدمہ لے کر جاتے ہیں. آپ کے یہ جو کیمرے پہ بیٹھے ہوئے ہیں، جو 20-25-30 ہزار روپے کمانے والے لوگ ہیں، جن کے گھر میں اگر بجلی کا بل دیں تو ماں کی دوا نہیں لا سکتے، ماں کی دوا لے کر آئیں تو اسکول کی فیس نہیں دے سکتے، ان کا مقدمہ لے کر باہر نکلے ہوئے ہیں. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان تمام چیزوں سے حکومت پہ پریشر پڑے گا جس طرح دیگر ممالک میں پڑتا ہے. فرق صرف اتنا ہے کہ جن جگہوں پہ جمہوریت ہوتی ہے وہاں پہ حکومت کو لیجٹمیسی سے غرض ہوتی ہے. اس حکومت کو کیا، سلیکٹڈ حکومت کو لیجٹمیسی سے غرض؟ بریک لے لیں. ان کو کیا فرق پڑتا ہے؟ ان کو کیا فرق پڑتا ہے؟ ہمارے استعفے تو تیار ہیں. بریک لے، کیا مسئلہ ہے اس کے اندر؟ بریک میں آپ کو قائل کرتے ہیں کہ استعفا آپ لکھ دیں. جی میں بریک جیسے اب ہمیں قائل کرنا پڑے گا ورنہ یہ نہیں. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. مریم نے آج جلسے کے اندر ایجنسیوں کے پیچھا کرنے کا بھی ذکر کیا. وہ سٹیٹمنٹ سنتے ہیں پھر اس پہ ریئیکشن بھی لیتے ہیں. جب میں احسن اقبال صاحب کے گھر سے نکلی تو میرے پیچھے آئی بی کی اور ایجنسیز کی 4-5 گاڑیاں لگ گئیں. کان کھول کے سن لو عمران خان اور جو بھی اس میں شامل ہے. مریم نواز کو کرو گرفتار، خواجہ آصف کو کرو گرفتار. عوام کو یہ پتا چلے کہ یہ ڈرپوک اعظم کی ٹانگیں کانپ رہی ہیں. عوام کو پتا چلے کہ جب مریم نواز بولتی ہے تو یہ حکومتی ایوان لرز جاتے ہیں. ظالم اور منتقم مزاج عمران خان کو جانا ہی پڑے گا انشاءاللہ تعالی. جی زرتاج، وہ کہتی ہیں کہ ٹانگیں کانپ جاتی ہیں جب میں تقریر کرتی ہوں. تو ویسے رد عمل کچھ ایسا ہی ہوتا ہے، آپ کی پوری کابینہ اوپر سے نیچے تک ڈیوٹی پہ لگی ہوتی ہے. اس کے بعد کسی زمانے میں موٹو گینگ یہ کام کیا کرتا تھا، آج کل آپ کے لوگ یہ کام کرتے ہیں. آئی تھنک جب مریم باجی تقریر کرتی ہیں، جب بھی مریم باجی بولتی ہیں اپنے بیڑا غرق کرتی ہیں، غیر سیاسی باتیں کرتی ہیں، لاؤڈ بولتی ہیں، غلط سلینگ لینگویج استعمال کرتی ہے، اداروں کو ملائن کرتی ہے، بغیر ثبوت کے بات کرتی ہے. اور جس ٹائم پھر ہم آج تو تعریف کی ہے نہیں، جس ٹائم پھر ہم ان کو جواب دیتے ہیں وہ تو مجبوری ہے نا، آپ ان کی زبانوں کے اوپر کوئی ادوار نہیں ہے. تو جس ٹائم پہ یہ خود کہتی ہیں میرے بیانیے کا بوجھ کوئی نہیں اٹھا سکتا، اور ان کا جو اینٹی پاکستان بیانیہ ہے، جو اداروں کو قدغن لگانے کا بیانیہ ہے، اور پیچھے مقصد کیا ہے؟ NRO مانگنے کا. پیچھے مقصد ہے کہ میری کرپشن بچ جائے. یہ وہی خاتون ہے نا جو کہا کرتی تھی کہ میری تو پاکستان لندن میں، کیا پاکستان میں بھی کوئی پراپرٹی نہیں ہے؟ بعد میں پاناما کیسز میں تمام 4 جو فلیٹس تھے اس کی بینیفیشری آنر یہی نکل آئی تھی، انہی کے نام پہ وہ تھی. اینی ہاؤ اب جب کیا آپ کی حکومت کا ہے ارادہ مریم کو گرفتار کرنے کا؟ کیونکہ یہ جو الزام ہے کہ ہم باہر نکلے تو پیچھے آئی بی کی گاڑیاں پیچھا کر رہی تھی. اچھا ایک تو میں کوئی بات بتاؤں، سرٹیفائڈ جھوٹی ہیں، ہر وقت جھوٹ بولتی ہیں. شی آلویز ٹز لائز. آپ نے گرفتار نہیں کرنا انہیں؟ نہیں میں نے کیوں کرنا ہے یا کسی نے کیوں کرنا ہے، اس کے پیچھے ریزن دیکھیں. ایک تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ جی ٹانگیں کانپتی ہیں. اور دیکھیں ہمت اور جرت دیکھیں کہ خود والد صاحب ان کے بھاگے ہوئے ہیں. ابھی ڈاکٹر مصدق ملک صاحب نے کہا کہ ملک کو دوائی نہیں ملتی، تو وہ بھی تو دوائی لینے گئے تھے نا لندن. جو پیچھے اشتہار چھپ گیا ان کا، پیچھے اشتہار چھپ گیا. اب تو آپ نے ان کا 16 کو پاسپورٹ بھی کینسل کر دینا. پکا کام کر رہے ہیں، پاکستان آئی نہیں. پکا. اچھا
یہ بھی تو ایک نا مورل اتھارٹی دیکھیں کہ ایک شخص دوائی لینے گیا ہوا ہے اپنے حصے کا 35 سال کے بعد 3 دفعہ کا وزیر اعظم رہنے کے بعد اپنے برابر کا یا اپنے ڈھنگ کا کوئی ہاسپٹل نہ بنوا سکا. یہ بات کرتے ہیں ہیلتھ ریفارمز کے اوپر. اب یہ ایک باہر بھاگا ہوا شخص جو جھوٹ بول کے گیا ہوا کہ میں بیمار ہوں اور بیمار نہیں, پیچھے وہ اسکانڈر بن گئے اور کورٹ نے ان کے اشتہار جاری کر دیے. پیچھا کیوں کیا؟ اشتہار جاری کر دیے. وہ جو بگوڑا شخص ہے اس کی بیٹی کہہ رہی ہے کہ ہم بہادر ہیں. لیکن آئی بی کو پیچھے کیوں لگایا؟ اس کا جواب نہیں دیا. کس نے آئی بی ان کو پیچھے لگایا ہوا ہے؟ کچھ دن تقریریں تو وہ ساری ایسی کرتی ہیں. کچھ دن پہلے انہوں نے کہا تھا ہم استعفے منہ پہ ماریں گے. آج اپنے ہی استعفے کو ان کے لوگوں نے جالی قرار دیا. آپ نے پیچھے لگائی کہ نہیں لگائی؟ کیوں ہم لگائیں گے ان کے پیچھے؟ آپ کے پاس آتی ہے. نہیں دیکھیں, انہوں نے کہا نہیں تھا کس اس پہ موقع پہ انہوں نے جھوٹ نہیں بولا. انہوں نے کہا میری لندن تو کیا پاکستان میں بھی کوئی پراپرٹی نہیں ہے, پھر نکلی پراپرٹی. اچھا دوسرے میں ذرا سیکوینس کے ساتھ بتاتی ہوں. ابھی پچھلے اس میں نا آپ نے لیتے ہیں, ابھی آپ نے پچھلے اس میں میں آپ نے بلاول کی بات کی تھی نا کہ بلاول نے ان کے ساتھ استعفے میں کیا کیا. ہاتھ کر دیا اس نے, تو ہاتھ تو کر دیا, لیکن بلاول تو سیکوینس سے ان سے جواب مانگ رہے ہیں. کیا بلاول بھٹو زرداری نے ان کو کچھ دن پہلے نواز شریف کو کے لیے بی بی سی انٹرویو میں یہ نہیں کہا تھا کہ اگر آپ کے پاس اداروں کو ثبوت ہیں الزامات کے تو آپ پہلے اس کی ہمیں وہ دکھائیں, آپ اس کا ہمیں ثبوت دکھائیں. اس کا جواب آیا ان کے پاس. اچھا پھر آپ دوسروں سے استعفیٰ مانگ رہی, گھر سے کیوں نہیں استعفیٰ شروع کرتے ہیں؟ آپ کو سب سے پہلے خواجہ آصف صاحب کا, ان کا کیا کہتے ہیں شہباز شریف صاحب کا, حمزہ شہباز کا, ان کا استعفیٰ کیوں نہیں دیتے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب گھر سے آپ استعفیٰ کیوں شروع نہیں کرتے ہیں؟ اچھا اور سیکنڈ بات, لاسٹ والی بات, انہوں نے کہا اس پروگرام کے بعد اگر آپ نے ڈاکٹر صاحب کو گرفتار کرا دیا تو ہمارے پاس ان کی آخری بیان کے لیے کچھ تو کہہ لینا دینے. ٹی وی پہ دکھائیں گے کہ ڈاکٹر مصدق کا آخری بیان ملک صاحب جو نہیں دے سکے, جو نہیں دے سکے. آپ کہیے گا کہ وہ آئے تھے, ہم نے بیان لینے کی کوشش کی مگر نہیں دے سکے بیان. پورا پروگرام گزر گیا, پورا پروگرام گزر گیا. مگر لیکن مجھے ایک بات بتائیں, کوئی کسی کو کیوں گرفتار کرتا ہے؟ آپ کے اوپر ایک قدغن ہے, آپ کے اوپر الزام ہے کہ ایسٹ بیونڈ مینز ہے, اور آپ کو کہا کہ آپ منی ٹریل دیں. منی ٹریل میں 126 دن کے بعد آپ کہتے ہیں قطری شہزادہ, جعلی آپ کی فونٹس, آپ کے لیبری فونٹس, آپ کوئی منی ٹریل نہیں دیتے ہیں. خواجہ آصف والی منی ٹریل ہے, وہ بھی کہانی انٹرسٹنگ ہے, وہ سپریم کورٹ تک کیس گیا ہوا تھا. میری بات سنیں, خواجہ آصف صاحب سے سمپل سا سوال ہے, ابھی لیتے ہیں خواجہ صاحب سے سمپل سا سوال ہے. پہلے ڈاکٹر صاحب سے پھر اس پہ آتے ہیں, اس طرح پھر شعر سنائیں, پھر میں نہیں. ڈاکٹر صاحب دیکھیں بات یہ ہے, آئی بی پیچھا کیا تو میں سمجھتا ہوں کہ آئی بی تھی پیچھے, مجھے بھی تو آج آپ تھے وہاں پہ جلسے میں. بات تو سننے دیں, بات تو کرنے دیں. میں آپ کے انہی سوالات کا جواب ذرا طریقے سے دوں گا. آپ ان کی پوری بات سنتے ہیں, مجھے کہہ دیتے ہیں ڈاکٹر صاحب بس جواب دے جو آپ سے پوچھا, پھر کہیں گے منسٹر صاحب کہیں گے اب میری بات سنیں. تھوڑے کو بھی زیادہ جانیے, جلدی سے کہہ دیں جو کچھ کہہ دیں. دیکھیں پہلی بات شروع کرتے ہیں جو انہوں نے کہا. چلے میں آپ کی بات سے شروع کر دیتا ہوں کہ آئی بی پیچھا کر رہی ہے یا نہیں. شاہد خاقان عباسی جیل, احسن اقبال جیل, نواز شریف 2 مرتبہ جیل, شہباز شریف جیل, حمزہ شریف جیل, خواجہ سعد رفیق جیل, خواجہ سلمان رفیق جیل, مفتاح اسماعیل جیل. کون ہے جس کو انہوں نے جیل نہیں بھیجا؟ انہوں نے نام لے کے کہا, وزیر اعظم نے کہا کہ میں اس کو مونچھوں سے پکڑ کے موت کی کال کوٹری میں ڈالوں گا. 35 کلو ہیروئن نکل آئی. آپ بتائیں مجھے. انہوں نے کھڑے ہو کے لوگوں کو کہا کہ یہ کہتا تھا کہ مجھے جیل میں ڈالو, دیکھو میں نے اس کو جیل میں ڈال دیا. یہ پرائم منسٹر آف پاکستان کہہ رہا ہے. پرائم منسٹر آف پاکستان کھڑے ہو کے کہہ رہا ہے میں اس کا مٹکا نکال دوں گا, اے سی بند کر دوں گا, پنکھا اتار دوں گا. یہ گفتگو ہو رہی ہے. پرائم منسٹر آف پاکستان کو نیب کا چیئرمین بننے کا شوق ہے. جو اہل ہے وزیر اعظم بننے کا, اس کو وزیر اعظم بنائیں, انہیں نیب کا چیئرمین لگائیں. یہ کسی کو مونچھوں سے پکڑیں, کسی کو جیل کی کال کوٹری میں ڈالیں. تو یہ آئی بی پیچھے لگانا کیا ہے؟ انہوں نے نیب کے چیئرمین کی ویڈیوز اپنے مشیر کے ذریعے اس کے ٹیلی ویژن چینل کے اوپر چلا دی. یہ آپ الزام عائد کر رہے ہیں بھائی, انہوں نے جاری کرا دی. ان کا مشیر تھے نا جن کا چینل تھا, اس پہ چلی نا جی. اس کے بعد ان کو ہٹایا نا جی. اس کے بعد نیب نے, اس سے پہلے نیب نے کہا نا کہ اب ہوا دونوں طرف چلے گی, پھر نہیں چلی نا, یک طرفہ چلی. ای او بی آئی کا 24 ارب روپے کا مقدمہ تھا, کہیں گیا. این آئی سی ایل کا 44 ارب روپے کا مقدمہ تھا, کہیں گیا. جو مالن جبا کا مقدمہ تھا, کہیں گیا. یہ بی آر ٹی کا مقدمہ کہیں گیا. آپ کو احتساب کمیشن کے وہ یاد ہیں چیئرمین جو جنرل ان کے دوست تھے, جن کو انہوں نے لگایا تھا, جو کہتے تھے کہ کڑیاں ہتھ کڑی کی شکل میں 5 وزیروں تک پہنچتی. کہاں گئے وہ وزیر؟ وہ چلا گیا احتساب کا چیئرمین, وہ اچھا, مگر وہ وزیر کہیں نہیں گئے. ٹھیک ہے نا. تو آپ یہ پوچھ رہے ہیں کہ آج اپنے آئی بی کی گاڑیاں پیچھے لگائیں.
اس سے پہلے کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ یہ پچھلے 1-1.5 سال میں پاکستان لوگوں کے اوپر 2.5-3 سال ہو گئے جیل میں استغاثہ نہیں دائر کر سکے؟ جو شاہد خاقان عباسی کا ہائی کورٹ نے جو لکھا تھا کہ آپ نے یہ الزام ان پہ لگایا ہے کہ جب یہ پیٹرولیم منسٹر تھے تو امریکہ کی حکومت کو استعمال کرتے ہوئے USAID سے انہوں نے ایک کنسلٹنٹ لگایا جس نے یہ کانٹریکٹ دیا، یہ مقدمہ لے کر آئیں۔ احسن اقبال کی دفعہ انہوں نے ہائی کورٹ نے دوبارہ لکھا کہ آپ یہ مقدمہ لے کر آئے ہیں کہ انہوں نے جگہ کی نشاندہی کی تھی لیکن وہ ادارہ اور اس کا سربراہ جس نے یہ کانٹریکٹ دیا تھا آپ نے اس کو شامل تفتیش بھی نہیں کیا، اریسٹ بھی نہیں کیا۔ اور خواجہ سعد رفیق کی دفعہ جو سپریم کورٹ نے جو چیزیں لکھی ہیں پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے حوالے سے کہ یہ انتقامی کارروائی کے لیے حکومتی اعلیٰ کار ادارہ ہے، وہ سب بھول گئے۔ تو آپ یہ پوچھ رہے ہیں کہ کیا آئی بی پیچھے؟ ان کے متعلق سینئر ترین سے آپ کی ٹاپ ٹیئر کو اندر ڈالا ہوا ہے نا جی، سینئر 4 ہفتے اور ڈال جی، کوئی بات نہیں ڈالا تاکہ آپ کا وہ ایک طرف کوئی کام لگے نا جی، کوئی حرج نہیں ہے۔ دیکھیں یہ جو جمہوریت کا لبادہ پہن رکھا ہے نا اس کو اتر ہی جانے دیں۔ یہ جو ہائیبرڈ ہے نا 1 پارٹی رول جو یہ کرنا چاہتے ہیں ہائیبرڈ کر کے، یہ ذرا لوگوں کے سامنے آنے دیں یہ کرنا کیا چاہ رہے ہیں، کریں۔ جس طرح پرویز مشرف کے چاہنے والے لیفٹ سائڈ آف دا آئل بیٹھتے تھے، پرویز مشرف کے چاہنے والے رائٹ سائڈ آف دی آئل بیٹھتے تھے، یہی چاہتے ہیں کہ گلیاں ہو جان سنجیاں وچ مرزا یار پھرے۔ تو کریں بھائی، دلہے میاں کو لے کر آئیں، ختم کریں اس ڈھکوسلے کو جس کو ہم جمہوریت کہہ رہے ہیں۔ اس ایسی جمہوریت سے کیا لینا ہم نے؟ اچھا، سب سے پہلی بات یہ ملک صاحب کہ جو لوگ جمہوریت کی بات کرتے ہیں ذرا ان کی اپنی پارٹیوں میں جمہوریت دیکھیں۔ ملک صاحب PhD ہیں، ڈاکٹر ہیں، ٹھیک ہے، ان کے پارٹی میں اور بھی لیڈران ہیں جن کے بال سفید ہو گئے اس پارٹی کے اندر، وہ ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں کس کے پیچھے؟ مریم باجی کے پیچھے۔ ان کی 35 سال حکومتیں رہی ہیں اور ان کو پارٹی میں ایک بھی لیڈر نظر نہیں آتا جو ان کی پارٹی کو لیڈ کرے، تو یہ تو ان کی ڈیموکریسی کا حال ہے۔ اور مریم باجی جلسوں میں کیا کہتی ہے کہ اگر کوئی استعفیٰ نہ دے تو اس کے گھر کا جلاؤ اور گھراؤ کرو، یہ ان کے اپنے ریلیوں کے اندر الفاظ ہیں۔ تو جمہوریت کی بات اس طرح کی غیر جمہوریتی پارٹیوں سے جن کو وراثت کے اندر جب یہ لوگ جا کے کسی کو یا فون کال کے ذریعے کسی کو وہ بناتے ہیں نا، نائب صدر بناتے ہیں یا پارٹی کو لیڈ کرتے ہیں، ان کے منہ سے جمہوریت کی باتیں اچھی نہیں لگتی۔ پارٹی پالیٹکس میں اگر کوئی لوٹا بنے تو لوٹے کے ساتھ تو اس سے بھی برا سلوک ہونا چاہیے۔ اس میں اچھا، لوٹوں کے اوپر بعد میں بات کریں، ذرا آگے بات کریں۔ ابھی انہوں نے کہا کہ آپ کے لوگ تھے جنہوں نے کوئی ویڈیو دکھائی، جہاں تک میری میموری ہے اس میموری میں تو مجھے یاد ہے کہ مریم باجی اس طرح بیٹھی پریس کانفرنس کری تھی، ادھر ایکس پرائم منسٹر خاقان عباسی صاحب بیٹھے ہوئے تھے۔ جی، میں اپنا آپ کو وہ دوں گی نا، میں اسی طریقے سے ادھر جو ہے خاقان عباسی صاحب ایکس پرائم منسٹر بیٹھے ہوئے تھے، ادھر شہباز شریف صاحب بیٹھے ہوئے تھے، اور کیا ہے مریم نواز کے پاس 2 طاقتور شخصیات کی 6 سے زیادہ غیر اخلاقی ویڈیوز موجود ہونے کا انکشاف۔ وہاں پہ پریس کانفرنس کر کے ویڈیوز دکھا رہی تھی ججوں کی، بلیک میل کر رہی تھی، اور آگے سے کہہ رہی کہ میرے پاس اور بھی ثبوت ہے، میرے پاس اور بھی ثبوت ہے۔ تو اگر آپ کہیں گے کہ جمہوریت کو خطرہ ہے، جلسے میں بھی ڈاکٹر اس کی جج ارشد ملک کی ویڈیو، جی، تو اچھا، اب اگر آپ یہ کہیں گے کہ مجھ سے یہ نہ پوچھا جائے کہ میرے پاس شہباز شریف کے پاس 25 ارب کی ایسٹ بیونڈ مینز یا پراپرٹی کہاں سے آئی، اور آپ کہیں کہ میں نے 10 بھینسوں کا دودھ بھیجا ہے، اٹس ناٹ گوئنگ ٹو ورک۔ اگر خواجہ آصف سے یہ پوچھا جائے کہ آپ اس ملک کے فیڈرل منسٹر تھے اور آپ دبئی میں اقامہ ہولڈر ہو کے 25 لاکھ کی تنخواہ کما رہے تھے اور آپ کو وہ کیش دے رہے تھے، اپنے ہاتھ سے کیش لیا اور آپ نے اپنے اکاؤنٹ میں ڈال دیا، اٹس ناٹ گوئنگ ٹو ہٹ دی ڈیموکریسی، یہ کوئی جواب نہیں ہے۔ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ مریم باجی کہتی ہے نا کہ آئی بھی ان کے پیچھے لگی تھی، خدا کا خوف صاحب کریں، ملک صاحب آپ تو پڑھے لکھے بندے، آپ سینیٹر ہیں، ایک خاتون جس کو والد کی تیمارداری کی ضمانت ملی ہوئی ہے، اتنی زبان کر کے وہ ہر ادارے کے اوپر قدغن لگاتی ہے، اس طرح کی زبان استعمال کرتی ہے، ججوں کو ملائن کرتی ہے، آئی بی کو ملائن کرتی ہے، اس کو آنریبل کورٹس کو کرتی ہے، کہتی ہے اردو اس کے پی ڈی ایم کی جلسوں میں کیا ہوتا ہے، آپ کہہ رہے ہیں آپ کا مقدمہ لڑ رہے ہیں اور اس کا کیمرہ مین کا مقدمہ لڑ رہے ہیں، اور نہیں بھائی آپ اپنا مقدمہ لڑ رہے ہیں، آپ کہتے ہیں اردو زبان بری ہے، آپ کہتے ہیں بلوچستان کو لبریشن ہونی چاہیے، آپ کہتے ہیں پنجاب میں کے لوگوں نے غداری کی ہے کسی اور کے ساتھ مل کے، آپ قائد اعظم کے مزار کے اوپر ناچنے کو برا نہیں سمجھتے، آپ
کہتے ہیں کہ افغانستان میں اور پاکستان میں باڑ نہیں ہونی چاہیے. آپ کہتے ہیں کہ جی اچھا بریک لے لوں, اور آپ کے جو 25-27 شکے تھے, اور آپ صحافی ہیں, آپ ہی کو تصحیح کرنی ہوگی کہ اس میں کیا کیا صحیح ہے اور اچھا کیا 25 جو الزامات انہوں نے لگائے اس پہ تو آپ پکڑے جا سکتے ہیں بریک کے بعد. دوسرا ایک سیکنڈ, یہ کہتے نا بریک لے لوں میں, نہیں, اچھا ایک سیکنڈ, مثلا یہ کہتے نا آپ کہتے ہیں ان کو رول آؤٹ کر دیں. مجھے ایک بات بتائیں, کرپشن کی ہے آپ نے جواب دینے ہیں, آپ وہاں پہ جعلی ڈیٹ اور قطری خطوط اور قطری شہزادے لے آتے ہیں, آپ جواب دیتے نہیں ہیں, پھر آپ کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے. بریک لے لیں جی, ہمارے ساتھ رہیے گا, بریک لے لیں. ویلکم بیک. آج تحریک انصاف کی جانب سے شاہ محمود قریشی نے جو PMLN کا مطالبہ تھا کہ عمران خان چلے جائیں, اس کا جواب دیا. سنیے گا کیا کہا انہوں نے. عمران خان 31 جنوری کو مستعفی نہیں ہوں گے, کلیئر کٹ کہہ رہے ہیں. کل تو ان کا جو پورا PDM کا بیانیہ تھا وہ PDM کی ایک جماعت نے دفن کر دیا نا. ایسا تیر چلا اور ایسا نشانے پہ لگا کہ پاش کر دیا. استعفے دینے کا ان کا کوئی ارادہ نہیں ہے. یہ قوم کو طفل تسلیاں دے رہے ہیں. شاہ صاحب بتائیے, کہانی مکا دی انہوں نے آپ کی. جی شاہ صاحب کی اب بات سنیں گے تو پھر ہماری کاہے کو سنیں گے. میں نے تو آپ کو پہلے کہا ہے پروگرام کے شروع میں کہ ہمارے پاس جو 5 چیزیں کئی ہمارے پاس ہیں ایسے بڑے ہمارے پاس اسٹریٹجی, ایک ایسی اسٹریٹجیز میں جو ہم نے ڈسکلوز نہیں کی, ابھی نہیں کریں گے. سر چلا ہوا کارتوس والی اسٹیج ہو گئی اب چلا ہوا کارتوس کے اندر اب نہیں. یہ آپ کی ذرا نوازی ہے, ورنہ ابھی کارتوس چل رہے ہیں. دیکھیں اگر نہ چلے ہوتے تو آپ مجھے بتائیں, انہوں نے کہا کہ جلسہ لاہور کا ناکام ہو گیا تو پھر ایک دم سینٹ کی تاریخ کیوں بدلی؟ شاہ صاحب پیر و مرشد ہیں, شاہ صاحب پیر ہیں, پیری میں اب کام فارغ دیکھیں بھائی, پیری کے اندر تو شاہ صاحب جو بھی کہیں گے وہ پھر اللہ نے اگر مان لیا, اگر اللہ کا حکم ہوا تو ہم کیا کر سکتے ہیں. لیکن میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ ہماری اسٹریٹجی میں کوئی فرق نہیں آیا. ہم نے بیٹھ کے PDM کی میٹنگ کے اندر یہ طے کرنا ہے کہ پیپلز پارٹی کا جو نقطہ نظر ہے اس کی وجہ سے ہم نے کون سی چیز پہلے کرنی ہے, کون سی چیز بعد میں کرنی ہے. ابھی بھی ہم ڈسٹرکٹ بیس کریں گے, ابھی بھی ہم لانگ مارچ کریں گے. بالکل نہیں, لانگ مارچ کریں گے, ہار نہیں مانیں گے, پکی بات ہے. نہیں بھائی جان, کھیل ختم ہو گیا. میں نے آپ کو کہا ہے آپ بہت زیادہ ٹیکٹیکل چیزیں سوچ رہے ہیں, جو باہر لوگ رو رہے ہیں. میں ابھی لاہور میں جب موبلائزیشن ہو رہی تھی, آپ یقین مانیں, آپ کسی غریب بستی میں چلے جائیں, خواتین آنسوؤں سے روتی ہیں. سر ہار ماننے یعنی پھر لاسٹ ہار وہ اگر ہم ہار مانتے ہیں تو ہار اس عورت کی ہوگی جو آنسوؤں سے روتی ہے, جس کی پوری خفت مٹاؤ پروگرام. اب ان کی نیکسٹ اسٹریٹجی یہ ہے کہ انہوں نے اس خفت سے, شرمندگی سے کس طرح نکلنا ہے. PDM تباہ ہے, کچھ نہیں بچا اس کے اندر. کیا آپ کنونس ہیں کہ یہ آگے ہیں آج؟ ان کے میں کیا بچا ہے؟ آئی ایم سیریسلی, مریم باجی ڈی چوک میں تو کیا کریں گے؟ مریم باجی ان کو لے کے ڈوب گئی ہے, مزید کدھر ڈوبنا ہے؟ اگر ڈی چوک میں یہ پہنچ گئے تو پھر کیا کریں گے؟ رائیونڈ ہی رہ گیا, لاہور کے اندر بھی صرف رائیونڈ کی روڈ ہی رہ گئی ہے. بچہ کیا ہے ان کے پاس؟ آئی مین سیریسلی, مریم باجی اور مریم اگر ڈی چوک میں آ کے بیٹھ گئے, میری بات سنیں, مولانا فضل الرحمان کی ایک اور پارٹی سپلٹ ہو گئی ہے, مولانا شرانی ایک اور پارٹی بنا رہے ہیں. یہ PDM تباہ ہے نا, میں آپ کو کہہ رہی ہوں. ان کی پارٹی میں مریم باجی ان کو کیسے کہتے ہیں PDM تباہ دے ملک صاحب, nothing is left with them. مریم باجی has ruined them. Seriously. سر کوئی شعر سنا دیں. There's no politics for them now. نہیں, میں یہ سمجھتا ہوں PDM تباہ دے. یہ ہمارا آج کی ہیڈ لائن ہے. اگر یہ بات صحیح ہو تو جتنی دفعہ انہوں نے مریم کا آج نام لیا کیوں نہیں, ذرا آپ گنیں. آج پروگرام میں لوگوں کو بولیں کہ انہوں نے پروگرام کیا ہے. کوئی سوال آپ نے مختلف سوالات پوچھے ہیں نا, سوائے مریم کے ان کے اعصاب پہ سوار ہیں, ماں سوا مریم کے کوئی نام نہیں ان سے لیا جاتا. ان کی واقعی ٹانگیں کانپتی ہیں. آپ مجھے بتائیے, نہ انہوں نے پارٹی کا نام لیا, نہ پارٹی کا نام لیا, نہ آپ نے کسی پالیسی کا نام لیا. آپ نے تمام ادارے جو آپ کے ساتھ کھڑے ہیں لگا دیا, پارٹی نہیں توڑ سکے, ایک بندہ نہیں پارٹی میں سے توڑ سکے. اب آپ کیا چاہتے ہیں؟ ملک صاحب ان کی پوری پارٹی میں صرف مریم باجی بچ گئی ہے, باقی سیاست دوبارہ میں نے کہا نا اعصاب پہ سوار. اجازت دیجیے, خدا حافظ.